अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी पे। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के पेपर सेकंड का नॉवल टॉपिक लेकर आई हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। सवाल नंबर 1 है, नॉवल की तारीफ़ लिखिए। जवाब है, सादा और सलीस ज़ुबान में लिखी गई ऐसी तवील कहानी जिसमें आम जिंदगी के हालात व वाक़यात, मसाइल व मामलात को तफसील के साथ पेश किया गया हो, वो नावल कहलाता है। सवाल नंबर 2 है, नावल लफ्ज़ किस ज़ुबान के लफ्ज़ से निकला है और उसके क्या माने हैं। तो जवाब है, नावल अतालवी ज़ुबान के लफ्ज़ नावेला से निकला है और जिसके माने हैं नया के। तीसरा है, नावल के अज्जाए तरकीबी कौन कौन से हैं। तो जवाब है, प्लाट, किरदार निगारी, मंजर निगारी, मुकालमा निगारी और मरकज़ी ख़याल। सवाल नंबर 4 है, नावल के अज्जा में बुनियादी अहमियत किसे हासिल है। तो जवाब है, प्लाट और किरदार निगारी को। सवाल नंबर 5 है, उर्दू ज़ुबान में नावल किस ज़ुबान से आया है और उसका आगाज़ कब हुआ है। तो जवाब है, अंग्रेज़ी ज़ुबान से आया है और उसका आगाज़ 19वीं सदी के निसफ़े आखिर में हुआ है। छठा सवाल है, 19वीं सदी के उर्दू के अहम नावल निगार कौन हैं। तो जवाब है, नज़ीर अहमद, रतन शरसार, अब्दुल हलीम शरर और मिर्ज़ा हादी रुस्वा। नेक्स्ट सवाल है, 20वीं सदी के अहम नावल निगारों के नाम लिखिए। तो इसका जवाब होगा प्रेमचंद, अज़ीज़ अहमद, हयातुल्लाह अंसारी, कृष्णचंद्र, असमत चुगताई, मुमताज़ मुफ्ती, कुरतुल ऐन हैदर, शौकत सिद्दीकी, खदीजा मस्तूर वगैरह। सवाल नंबर 8 है, उर्दू के पहले नावल निगार कौन हैं और उनकी मशहूर नावलों के नाम क्या हैं। जवाब है, डिप्टी नज़ीर अहमद, मिरातुल उरूस, बनातुल नास, तौबतुन नसूह, फसाने मुब्तला और इब्नुल वक्त उनके मशहूर नावल हैं। नेक्स्ट सवाल है, पंडित रतन शरसार का मशहूर नावल कौन सा है और उनमें कौन सी तहजीब झलकती है। जवाब है, फसाने आज़ाद, लखनऊ की तहजीब झलकती है इसमें। नेक्स्ट सवाल है, उर्दू के मशहूर तारीख़ी नावल निगार कौन हैं, उनके एक किसी तारीख़ी नावल का नाम लिखिए। तो जवाब है, अब्दुल हलीम शरर और उनका एक तारीख़ी नावल है मुल्क अब्दुल अज़ीज़ वर्जीना। नेक्स्ट सवाल है, राशिदुल खैरी के मशहूर नावलों के नाम लिखिए। तो जवाब है, हाजी बगलोल और तरहदारी लौंडी। सवाल नंबर 12 है, नावल उमराव जान अदा के मुसन्निफ़ कौन हैं। जवाब है, मिर्ज़ा हादी रुस्वा। सवाल नंबर 13 है, ख्वाब हस्ती नावल के मुसन्निफ़ कौन हैं। तो जवाब है, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। सवाल नंबर 14 है, मुंशी प्रेमचंद के मशहूर नावल के नाम लिखिए। तो जवाब है, गौदान, इसरार माबिद, गोशे आफ़ियत, चौगाने हस्ती, गबन, बेवा, निर्मला, बाज़ार हुस्न वगैरह। सवाल नंबर 15 है, गौदान का मरकज़ी किरदार कौन है। जवाब है, हूरी, गरीब किसान। सवाल नंबर 16 है, मेरे भी सनम खाने और आग का दरिया नावल के मुसन्निफ़ कौन है। तो जवाब है, कुर्रतुल ऐन हैदर। नेक्स्ट सवाल है, काज़ी अब्दुल सत्तार के मशहूर नावल हैं। जवाब है, शब गज़ीदा, शिकस्त की आवाज़, बादल, गुबार शब। सवाल नंबर 18 है, गद्दार नावल के मुसन्निफ़ कौन हैं। तो जवाब है, सालिहा आबिद हुसैन है। नेक्स्ट सवाल है, खदीजा मस्तूर के मशहूर नावल कौन कौन से हैं। तो जवाब है, आंगन और ज़मीन। नेक्स्ट सवाल है, उदास नस्लें नावल के मुसन्निफ़ कौन हैं। तो इसका सही जवाब होगा अब्दुल्ला हुसैन। सवाल नंबर 21 है, लैला के खतूत नावल के मुसन्निफ़ हैं काज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार। नेक्स्ट सवाल है, सज्जाद ज़हीर का मशहूर नावल कौन सा है। तो जवाब है, लंदन की एक रात। सवाल नंबर 23 है, टेढ़ी लकीर नावल के मुसन्निफ़ हैं। तो इसका जवाब होगा असमत चुगताई। नेक्स्ट सवाल है, चोर बाज़ार नावल किसने लिखा है। तो जवाब होगा, इब्राहिम जलीस ने लिखा है। नेक्स्ट सवाल है, एक चादर मैली सी नावल के मुसन्निफ़ हैं। तो जवाब है, राजेंद्र सिंह बेदी। नेक्स्ट सवाल है, लहू के फूल नावल किसने लिखा है। तो इसका जवाब होगा, हयातुल्लाह अंसारी। सवाल नंबर 27 है, इनकलाब नावल के मुसन्निफ़ हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख्वाजा अहमद अब्बास। नेक्स्ट सवाल है, मुंशी प्रेमचंद का सने पैदाइश और वफ़ात क्या है। तो पैदाइश इनकी 1880 ईस्वी में हुई थी और वफ़ात इनकी 1936 ईस्वी में हुई थी।
منشی پریم چند کا اصل نام کیا ہے؟ تو جواب ہے دھنپت رائے یعنی نواب رائے۔ نیکسٹ سوال ہے منشی پریم چند کے دادا، والد اور والدہ کا نام تھا؟ جواب ہے گر سہائے لال دادا، عجائب لال والد، آنندی دیوی والدہ۔ نیکسٹ سوال ہے منشی پریم چند نے کس سرکاری محکمہ میں ملازمت اختیار کی؟ تو جواب ہوگا محکمہ تعلیم۔ نیکسٹ سوال ہے پریم چند سرکاری نوکری سے کس سن میں اور کس کے ایما پر سبکدوش ہوئے؟ تو جواب ہوگا 1920 میں مہاتما گاندھی کے ایما پر۔ نیکسٹ سوال ہے پریم چند کی پہلی تصنیف کون سی ہے؟ تو جواب ہے ڈرامہ ایک مامون کا ارمان، یہ غیر مطبوعہ ہے۔ نیکسٹ سوال ہے پریم چند کا ناول اسرار معبد کس ہفتہ وار اخبار میں قسط وار شائع ہوا؟ تو جواب ہے آواز خلق میں 1 اکتوبر 1903 میں سے فروری 1905 عیسوی تک۔ نیکسٹ سوال ہے پریم چند کے ناولوں کا ماحول اور ان کے کردار کا تعلق رکھتے ہیں؟ تو وہ دیہات سے رکھتے ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے پریم چند کا ناول بیوہ کتنے صفحات پر مشتمل ہے؟ تو جواب ہے 182 صفحات پر مشتمل ہے۔ نیکسٹ سوال ہے سینئر سیکنڈری کی کتاب میں بیوہ ناول کے کتنے ابواب شامل ہیں؟ تو جواب ہے 9 باب شامل ہیں۔ سوال نمبر 38 ہے پریم چند کے ناول میں کیا چیز مرکزی قوت کا درجہ رکھتی ہے؟ تو جواب ہے درد مندی اور انسان دوستی۔ نیکسٹ سوال ہے منشی پریم چند نے اپنی دوسری شادی کس سے کی تھی؟ تو جواب ہے شیورانی دیوی بال بیوہ۔ نیکسٹ سوال ہے ناول بیوہ کا اصل پیغام کیا ہے؟ تو جواب ہے بیوہ کو سماج میں عزت دلانا اور دوسری شادی کرانا۔ نیکسٹ سوال ہے بیوہ کے مرکزی کردار کون ہیں اور بیوہ کا کردار کس نے نبھایا؟ تو جواب ہے امرت رائے، پورنا اور پریما ہیں۔ بیوہ کا کردار پورنا نے نبھایا ہے جو پنڈت بسنت کمار کی بیوہ ہے۔ نیکسٹ سوال ہے نذیر احمد کے توبۃ النصوص ہے۔ نذیر احمد کی پیدائش اور وفات کا سن اور جگہ کیا ہے؟ تو پیدائش 1836 عیسوی بجنور میں ہے اور وفات 1912 عیسوی دہلی میں ہوئی ہے۔ اردو ناول کی بنیاد کس کے ہاتھوں پڑی؟ تو جواب ہے مولوی نذیر احمد کے ہاتھوں۔ مولوی نذیر احمد کو ان کے والد نے تعلیم و تربیت کے لیے دہلی کے کن مولوی صاحب کے حوالے کیا تھا؟ تو جواب ہے مولوی عبدالخالق کے، جو کشمیری دروازے کے پاس پنجابی کٹرے کی مسجد میں مدرس تھے۔ مولوی نذیر احمد نے دلی کے کس کالج میں تعلیم حاصل کی؟ تو جواب ہے دلی کالج میں۔ دلی کالج میں کون کون نامور مصنفین ناظرین کے ہم سبق تھے؟ تو جواب ہے ذکاء اللہ، محمد حسین آزاد، منشی کریم الدین اور پیارے لال آشوب ہم سبق تھے۔ نیکسٹ سوال ہے کالج کی تعلیم سے فراغت کے بعد نذیر احمد نے کون سی ملازمت اختیار کی؟ جواب ہے پنجاب میں مدارس کے ڈپٹی انسپکٹر مقرر ہوئے اور تنخواہ انہیں 25 روپے ماہوار تھی۔ محکمہ تعلیم کے بعد نذیر احمد نے کون سے محکمہ میں ملازمت اختیار کی؟ تو اس کا جواب ہوگا تحصیلدار، اور پھر افسر بندوبست ہو گئے اور پھر حیدرآباد میں سر سالار جنگ کے یہاں ممبر مال کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 1833 میں سبکدوش ہو کر دہلی چلے آئے اور پھر باقی زندگی تصنیف و تالیف میں بسر کی۔ نیکسٹ سوال ہے مولوی نذیر احمد کو ادبی خدمات کی بدولت کون سا خطاب ملا؟ تو اس کا جواب ہوگا شمس العلماء کا اور خان بہادر کا خطاب ملا تھا، اور یہ انہیں نیکسٹ سوال ہے مولوی نذیر احمد کو LLD کی اعزازی ڈگری کب اور کہاں سے حاصل ہوئی؟ تو جواب ہے 1902 میں ایڈنبرا یونیورسٹی سے حاصل کی۔ نیکسٹ سوال ہے نذیر احمد کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو جواب ہے میرات العروس 1869 میں، جو انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت کے لیے لکھا تھا کہ کس طرح ایک لڑکی پورے خاندان کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے مولوی صاحب کے دیگر اہم ناول کون کون سے ہیں؟ تو پہلا بنات الناس 1873 عیسوی، موضوع لڑکیوں کی دستکاری کی تعلیم ضروری ہے۔ دوسرا توبۃ النصوح 1877 بچوں اور اہل خانہ کے اصلاح و تربیت۔ تیسرا ابن الوقت 1888 انگریزی تہذیب کی تقلید پر تنقید۔ فسانہ مبتلا، ایک سے زیادہ شادیوں کے نقصانات۔ ایامہ، بیوہ عورتوں کی دوسری شادی ضروری ہے۔
اور نیکسٹ سوال ہے، ناول کے میدان میں مولوی نذیر احمد کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ جواب ہے، ناول کا دامن خیالی اور فوق الفطرت دنیا سے چھڑا کے اصل دنیا اور حقیقی زندگی کی تصویر کشی کی ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، نذیر احمد کے اصلاحی ناول کس معاشرے کی اصلاح کے لیے خصوص ہیں؟ تو جواب ہے، مسلم معاشرہ۔ سوال نمبر 14 ہے، نذیر احمد کے ناولوں میں تمام تر خوبیوں کے ساتھ ایک کمی یہ ہے کہ ان کے کردار شروع سے آخر تک ایک ہی رنگ کے نمائندہ ہوتے ہیں، اچھائی یا برائی۔ اس پر تبصرہ کرتے ہیں، کسی نے کہا ہے کہ نذیر احمد کے کردار یا تو شیطان ہوتے ہیں یا پھر فرشتے، انسان نہیں ہوتے۔ دراصل انسانوں میں اچھائی برائی دونوں کا مجموعہ ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، پروفیسر آل احمد سرور نے یہ کہا ہے۔ سوال نمبر 15 ہے، نذیر احمد کے ناولوں کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جواب ہے، اصلاح معاشرہ بنیادی مقصد ہے۔ درس اخلاق کو ان کے ناولوں میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، کس ناول نگار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان کا فن جاگتا ہے تو مقصد سو جاتا ہے، اور جب مقصد بیدار ہوتا ہے تو فن کو نیند آ جاتی ہے؟ تو جواب ہوگا، مولوی نذیر احمد کے بارے میں یہ کہا گیا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، نذیر احمد کو کون سی زبان پر مہارت حاصل تھی؟ تو جواب ہے، دہلی اور خاص طور پر مسلمان گھروں کی زبان پر قدرت حاصل تھی۔ نیکسٹ سوال ہے، توبۃ النصوح ناول کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ جواب ہے، اس ناول کا بنیادی موضوع اولاد کی تعلیم و تربیت ہے، اور اس ناول میں واضح کیا گیا ہے کہ اولاد کی محض تعلیم ہی کافی نہیں، ان کی پرورش اس طرح ہونی چاہیے کہ ان میں نیکی اور دینداری کے جذبات پیدا ہوں۔ نیکسٹ سوال ہے، توبۃ النصوح ناول کے اہم کردار کون کون سے ہیں؟ تو پہلا ہے، نصوح خاندان کا مکھیا سربراہ ہے۔ دوسرا ہے، نصوح کا بڑا بیٹا جو سرکش ہو گیا ہے۔ اور تیسرا ہے، ظاہردار بیگ کلیم کا دوست جو مکار اور ریاکار ہے۔ فہمیدہ نصوح کی بیوی ہے، اور نعیمہ نصوح کی بڑی بیٹی جو شادی شدہ ہے اور محتاج تربیت ہے۔ حمیدہ نصوح کی منجلی بیٹی ہے۔ سلیم نصوح کا چھوٹا بیٹا ہے، اور علیم نصوح کا منجلا بیٹا ہے۔ مولوی نذیر احمد سر سید کے رفقا میں شامل تھے اور ان کا شمار ہوتا ہے۔ جواب ہے، سر سید کے 9 رتنوں میں۔ نیکسٹ سوال ہے، توبۃ النصوح ایک اصلاحی ناول ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جواب، بنیادی مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ اولاد کے چال چلن اور اخلاق و اطوار کی ذمہ داری سر والدین پر ہے۔ جواب ہے، توبۃ النصوح کے 3 اہم کردار کون کون سے ہیں؟ نصوح، کلیم، مرزا ظاہردار بیگ۔ نیکسٹ سوال ہے، نذیر احمد کی زبان کی 2 بنیادی خوبیاں کون کون سی ہیں؟ تو جواب ہے، عربی اور فارسی کے فصیح الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا ہے، عوامی محاوروں کا استعمال خوبصورتی سے کیا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، توبۃ النصوح کے مکتبہ جامعہ لمیٹڈ نئی دہلی سے شائع ہونے والے ایڈیشن کے صحیح ترتیب کے فرائض کس نے انجام دیے ہیں؟ جواب ہے، مالک رام نے۔ سوال نمبر 25 ہے، توبۃ النصوح میں نذیر احمد نے ثابت کیا ہے کہ نیکی کو مذہب سے جدا کرنا ایسا ہے جیسے کہ روح کو جسم سے اور بو کو گل سے جدا کرنا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، انسان پر کسی کی تعلیم و تربیت لازمی ہے جس کے بارے میں اللہ کے دربار میں حساب و کتاب ہوگا؟ جواب ہے، اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کے بارے میں۔ نیکسٹ سوال ہے، اولاد کی تعلیم و تربیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمہ بالترتیب کن کی تربیت کا ذمہ دیا ہے؟ تو جواب ہے، پڑوسی، پھر اہل محلہ، پھر اہل شہر، پھر ہم وطن اور ہم ملک، اور پھر انبیاء جنس کی تربیت لازم ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، مرزا ہادی رسوا کا امراؤ جان ادا ناول سے۔ مرزا محمد ہادی رسوا کا سن پیدائش اور وفات: پیدائش 1858 عیسوی لکھنؤ اور وفات 1931 عیسوی لکھنؤ۔ رسوا کا خاندان کون سے مقام سے ہندوستان آ کر آباد ہوا تھا؟ مرزا محمد ہادی رسوا کا سن پیدائش اور وفات لکھیے۔
تو جواب ہے پیدائش 1858 عیسوی لکھنؤ میں اور وفات 1931 عیسوی لکھنؤ میں۔ سوال نمبر 2 ہے، رسوا کا خاندان کون سے مقام سے ہندوستان آ کر آباد ہوا تھا؟ اس کا جواب ہوگا مازندران سے ہندوستان آ کر آباد ہوئے تھے اور بعد میں لکھنؤ میں بس گئے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے، رسوا نے اپنی تعلیم کس سے حاصل کی تھی؟ جواب ہے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے کی تھی۔ فارسی کے علاوہ ریاضی، عقیدت اور نجوم کے علاوہ عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ بعد میں روڑکی سے انجینئرنگ کا امتحان پاس کیا۔ نیکسٹ سوال ہے، رسوا نے انجینئرنگ پاس کرنے کے بعد کون سے شعبہ میں ملازمت اختیار کی؟ جواب ہے ریلوے میں ملازمت اختیار کی۔ سوال نمبر 5 ہے، رسوا نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کہاں سے حاصل کی؟ جواب ہے امریکہ کے اورینٹل کالج یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ نیکسٹ سوال ہے، رسوا نے ناول نگاری کے علاوہ اور کس صنف میں طبع آزمائی کی ہے؟ جواب ہے شاعری میں۔ سوال نمبر 7 ہے، رسوا کو شہرت ناول نگار کی حیثیت سے حاصل ہوئی۔ انہوں نے کل کتنے ناول لکھے؟ تو جواب ہے 6 ناول لکھے۔ نیکسٹ سوال ہے، مرزا کے 3 یادگار ناول کون کون سے ہیں اور کس کس عنوان پر ہیں؟ تو جواب ہے امراؤ جان ادا ایک طوائف کی کہانی ہے جو 1899 عیسوی میں لکھا گیا ہے۔ دوسرا ہے شریف زادہ خود رسوا کی آپ بیتی ہے۔ تیسرا ہے ذات شریف اودھ پر انگریزوں کا قبضہ ہو جانے کے بعد وہاں کے شریف خاندانوں کی داستان ہے۔ رسوا کا وہ کون سا ناول ہے جو اردو کا لازوال اور شاہکار ناول تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا امراؤ جان۔ نیکسٹ سوال ہے، امراؤ جان ادا کا مرکزی قصہ کیا ہے؟ تو جواب ہے یہ ایک لڑکی امیرن کی داستان ہے جو ایک قصبے سے اغوا کر کے لکھنؤ کے ایک کوٹھے پر طوائف کے ہاتھ بیچ دی گئی، جس نے ساری زندگی طوائفوں کے درمیان ایک طوائف بن کر زندگی گزاری مگر اس جال سے نکلنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہی۔ اس کی زندگی اس کشمکش میں گزری۔ طوائف کی زندگی پیش کرنا رسوا کا اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل مدعا لکھنؤ کی مٹتی ہوئی تہذیب اور اس زمانے کا رہن سہن، اس عہد کے حالات اور ان سب چیزوں کو کیمرے میں قید کرنا مقصد ہے جس کے لیے انہوں نے طوائف کے کوٹھے کا انتخاب کیا، کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے ہر کوئی کبھی نہ کبھی ضرور گزرتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ طوائف کے کوٹھے کو مرکزی مقام بنا کر فنکار نے لکھنؤ اور ارد گرد کے مکمل زندگی کی ہو تصویر کھینچ دی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، مرزا محمد ہادی رسوا اس ناول سے قبل شاعری میں کیا تخلص کرتے تھے؟ تو ہادی تخلص کرتے تھے۔ نیکسٹ سوال ہے، امراؤ جان ادا امیرن کے علاوہ اس ناول میں دوسری کہانی کس کی بیان ہوتی ہے؟ تو جواب ہے رام دئی کی۔ نیکسٹ سوال ہے، امراؤ جان ادا اردو کا زندہ جاوید ناول ہے، اسے معجزہ فن کہا جائے تو بیجا نہیں، کس کا قول ہے؟ نور الحسن نقوی کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، امراؤ جان ادا ہماری زندگی کا ایک ناقابل فراموش ناول ہے، کس کا قول ہے؟ جواب ہے نور الحسن نقوی کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، کردار نگاری میں مرزا ہادی کے قلم نے جادوگری کا کمال دکھایا ہے اور امراؤ جان ادا کے کرداروں کی بنیادی خوبی کیا ہے؟ تو جواب ہے اس کے کردار صناعی فنکاری کا معجزہ ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے، رسوا کے ناول میں مولویوں کے کردار کو کس طرح پیش کیا ہے؟ تو جواب ہے طنز و ظرافت بھرے انداز میں پیش کیا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، رسوا کے اس ناول کا بنیادی اور مرکزی کردار کون سا ہے جس کے گرد پوری کہانی گھومتی ہے؟ جواب ہے امراؤ جان ادا ہے، جس کے ذریعہ رسوا نے سماج کے سفید پوش، امیر غریب، عزت دار، غرض سب لوگوں کو بے نقاب کیا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، امراؤ جان ادا ناول کے تصنیف کا اصل مقصد کیا ہے؟ جواب ان کا اصل مقصد ایک عہد اور ایک معاشرت کی مکمل عکاسی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، امراؤ جان ادا کا عہد اور معاشرہ کون سا ہے؟ نیکسٹ سوال ہے، امراؤ جان ادا کا عہد 1857 کے قریب کا عہد ہے
اور معاشرت لکھنؤ کی زوال آمادہ معاشرت ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، رسوا کو شہر آفاق کس ناول کی بدولت حاصل ہوا ہے؟ جواب ہے امراؤ جان ادا کی بدولت۔ نیکسٹ سوال ہے، رسوا کے دیگر ناول اس لیے زندہ رہیں گے کہ مرزا محمد ہادی رسوا کی تخلیق ہے، لیکن مرزا صاحب زندہ رہیں گے تو اس لیے کہ انہوں نے امراؤ جان ادا جیسا ناول تخلیق کیا۔ یہ قول کس کا ہے؟ یہ ہے نور الحسن نقوی کا قول ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، یہ ناول کس کی زبانی ادا ہوا ہے اور کون کس کو اپنی کہانی سناتا ہے؟ تو جواب ہے یہ ناول ایک طوائف کی زبان سے ادا ہوا ہے جو اپنی کہانی رسوا کو سناتی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، امراؤ جان ادا ناول کے اہم کردار کون کون سے ہیں؟ تو جواب ہے امراؤ جان، خانم، بسم اللہ، خورشید جان، مرزا سلطان، رامدئی وغیرہ اہم کردار ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے، منشی پریم چند کا گؤدان ناول۔ منشی پریم چند کے ناولوں کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے؟ تو جواب ہے دور اول اور دور سوم، یعنی 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دور اول میں جلوہ ایثار اور بیوہ، دور دوم میں ہے بازار حسن، گوشۂ عافیت اور گبن، اور تیسرا دور ہے چوگان ہستی اور گؤدان۔ نیکسٹ سوال ہے، پریم چند جدید ناول نگار کے موجد تسلیم کیے جاتے ہیں، ان کے ناولوں کی بنیادی خوبیاں کون سی ہیں؟ تو جواب ہے اردو ناول کو نئی جہتوں سے آشنا کیا اور ہم رتبہ آسمان کر دیا۔ دوسرا ہے، پریم چند نے انگریز سرکار اور زمیندار مہاجنوں کے ظلم و زیادتی کو اپنے ناول اور افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ تیسرا ہے، ہندو مسلمان اناد کے خلاف آواز بلند کی ہے اور ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار بنے ہیں۔ چوتھا ہے، چھوا چھوت کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ پانچواں، کردار نگاری میں انسانی نفسیات کو ملحوظ رکھا ہے۔ چھٹا ہے، ناول اور افسانے کے کردار دیہاتی زندگی سے تلاش کیے ہیں۔ ساتواں، تصنع اور بناوٹ سے پاک اور سادہ اور سلیس زبان استعمال کی ہے۔ آٹھواں، زندگی کی سچائی کو واضح اور مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ نواں، موضوع کے اعتبار سے ان کے ناول ادب کا انمول ذخیرہ ہیں۔ 10واں، پریم چند اردو کے عظیم ترین ناول نگار بھی ہیں اور جدید اردو ناول کے موجد بھی۔ نیکسٹ سوال ہے، پریم چند کے آخری ناول کون سے ہیں؟ جواب ہے گؤدان ہے، جو فنی تکمیل کا بہترین نمونہ ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، گؤدان ناول کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ جواب ہے یہ ناول ایک غریب کسان ہوری کی اس خواہش کے گرد گھومتا ہے کہ اس کے دروازے پر گائے بدھی ہو۔ یہ خواہش بس ذرا سی دیر کو پوری ہوتی ہے کہ اس کا بھائی ہیرا گائے کو زہر دے کر مار دیتا ہے۔ پھر ساری زندگی اسی مایوسیوں اور ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہوری، گوبر اور دھنیا اس ناول کے اہم کردار ہیں جو اردو ناول کی تاریخ میں بھی امر ہو گئے ہیں۔ پریم چند نے ہوری کو اس ناول کا مرکزی کردار بنا کر ناول کا ہیرو بنا دیا ہے، جس کی زندگی ہر اعتبار سے مکمل اور مثالی ہے، جو جفائیں برداشت کر کے بھی وفا کا سراپا مجسمہ اول تا آخر نظر آتا ہے، اور زندگی کے نشیب و فراز اسے سچائی کے راستے سے ہٹانے میں ناکام رہتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، گؤدان پریم چند نے کب لکھا ہے؟ تو جواب ہے یہ ناول پریم چند نے 1930 میں لکھا ہے، جو ہندوستانی کسانوں کی زندگی کا مرقع ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، یہ ناول سب سے پہلے کہاں شائع ہوا؟ 1935 میں پریم چند کی ذاتی پریس سرسوتی پریس بنارس سے شائع ہوا ہے، اور اس کے بعد پریم چند کی وفات کے 1 سال بعد اردو میں مکتبہ جامعہ دہلی سے شائع ہوا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، گؤدان اردو اور ہندی دونوں زبانوں کا بہترین ناول ہے، اور اس ناول کے بارے میں کس نے کہا ہے کہ یہ ناول پریم چند کی ساری عمر کے مشق و مہارت، مشاہدات، تجربات اور غور و فکر کا ماحصل ہے؟ جواب ہے ڈاکٹر قمر رئیس نے۔ نیکسٹ سوال ہے، پریم چند نے گؤدان اس وقت لکھا جب ان کا فن پختہ ہو چکا تھا اور اس ناول میں پورا ہندوستان جھلکتا ہے۔ کسی کا قول ہے کہ اگر کوئی پریم چند کے ہندوستان کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے
تو اسے گودان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ سید سلام ندوی کا قول ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، حوری کے علاوہ اس ناول کے اہم کردار کون کون ہیں؟ تو گوبر ہے حوری کا بیٹا، دھنیا حوری کی بیوی، اور روپا حوری کی بیٹی، سونا حوری کی بیٹی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، گودان کے ضمنی کرداروں میں اہم نام کون کون سے ہیں؟ جواب ہے ہیرا، بھولا، جھنیا، اگرپال سنگھ وغیرہ ہیں۔ اگرپال سنگھ کن کے کرداروں کی نمائندگی کرتا ہے؟ جواب ہے زمینداروں کے کردار کی نمائندگی کرتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، گودان کتنے صفحات اور ابواب پر مشتمل ہے؟ تو یہ 596 صفحات پر مشتمل ہے اور ایک ضخیم ناول ہے جس میں کل 136 ابواب ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے، گودان کا اختتام المیہ پر کر کے پریم چند نے کس چیز کا بہترین نمونہ پیش کیا ہے؟ جواب ہے سماجی حقیقت نگاری کا۔ نیکسٹ سوال ہے، پریم چند نے کن طبقات کی کشمکش کو ناول کا موضوع بنایا ہے؟ جواب ہے مزدور اور سرمایہ داروں کی کشمکش کو۔ نیکسٹ سوال ہے، اس ناول کا باغی کردار کون ہے جو سرمایہ داروں کے خلاف آواز بلند کرتا ہے؟ جواب ہے گوبر، جو حوری کا بیٹا ہے اور نئے دور کا نمائندہ ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، گودان میں شہر اور دیہات دونوں کی کامیاب مرقع کشی نظر آتی ہے اور اس کے مرکزی کردار حوری کو پریم چند نے کس کا نمائندہ بنایا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا ہندوستان کے مظلوم کسانوں کا نمائندہ بنایا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، پریم چند کن دو شخصیات سے متاثر تھے اور جس کا اثر اس ناول میں جلوہ گر ہے؟ جواب ہے مہاتما گاندھی اور ٹالسٹائی سے۔ نیکسٹ سوال ہے، ناول کی بنیاد میں پریم چند کا سب سے اہم کارنامہ کون سا ہے؟ جواب ہے حقیقت نگاری کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، گودان میں فنی اعتبار سے کون سی خامی نظر آتی ہے؟ جواب ہے پریم چند کا اخلاقی نقطہ نظر گودان کے بعض حصوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، جسے 2 وقت کی روٹی میسر نہ ہو اس کے لیے آبرو اور مریادہ سب ڈھونگ ہے، اوروں کی طرح تم نے بھی دوسروں کا گلا دبایا ہوتا، ان کا روپیہ مارا ہوتا تو تم بھی بھلے مانس ہوتے۔ یہ جملہ اس ناول میں کون کس سے کہتا ہے؟ گوبر اپنے باپ حوری سے کہتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، کون کہتا ہے کہ وہ زندگی کے جدوجہد میں مرا ہے؟ یہ خوش، یہ حوصلہ، کیا یہ غرور کی علامت ہے؟ ایسی ہی شکستوں میں اس کی فتح ہے۔ اس کے طوطے ٹوٹے ہوئے اختصار اس کی فتح کی جھنڈ ہیں، چہرے پر چمک آ گئی ہے۔ ہیرا کی اس کی زندگی میں ساری کامیابی مجسم ہو گئی ہے۔ یہ جملہ منشی پریم چند نے کس کے بارے میں کہا ہے؟ حوری کے بارے میں، کیونکہ حوری کی شکست میں انسانیت اور شرافت کی جیت ہوئی ہے۔ تو آج کا ہمارا سوال یہیں تک تھا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے۔